اس لیے شکریہ ادا کروں کہ آپ دور دراز سے یہاں اجلاس کا رونق بڑھانے اور خاص طور پر قرآن و حدیث سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو مصفا، مزکا اور روشن بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس تشریف لانے والوں میں خاص طور پر 3 گاؤں کا نام لینا بہت ضروری ہے، جن گاؤں کے مدرسوں کا یہ مشترکہ جلسہ ہے۔ مدرسہ نور المعارف لیاگنج، ضلع ارریہ، وہاں کے اساتذہ کرام اور وہاں کے عوام، جامعہ زکریا سید پور کرنکیا کے اساتذہ کرام، وہاں کے لوگ، اور خاص طور پر روضۃ المعارف افریل کے اساتذہ کرام اور افریل کے باشندے اور اس کے اطراف کے باشندے حضرات، میں تہہ دل سے مہمانان مکرم کے ساتھ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ صدر محترم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ یہ بمبئی سے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح اس اجلاس میں ایک مشہور بزرگ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ یہ گجرات سے تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح علاقے کے علماء کرام تینوں ارریہ پورنیہ کے یہاں موجود ہیں۔ سبھوں کا میں تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں۔ تنا رہے رحمتوں کا شامیانہ، تنا رہے رحمتوں کا شامیانہ، مبارک آپ کا تشریف لانا۔ میں نے اس اجلاس میں علماء دین، روحانی شخصیات کو دعوت دی ہے، اسی طرح 4 ویدوں کے جاننے والے چترویدی صاحب کو دعوت دی ہے، پنڈت جی کو دعوت دی ہے، اور اس علاقے کے کوپریٹی بازار، افریل وغیرہ کے ہندو بھائی سبھوں کو دعوت دی ہے۔ یہ سبھوں کا جلسہ ہے۔ سبھوں کا جلسہ اس لیے ہے، بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ رب کریم، رب ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور ساری دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند، حیوان، جانور، انسان، سب کو ایک رب نے پیدا فرمایا ہے، اور پیدائش کا جو ذریعہ ہے وہ ایک والد کی شکل میں اور ایک ماں کی شکل میں۔ والد کی شکل میں حضرت آدم، جن کو سنسکرت میں وید کی زبان میں حووتی کہتے ہیں، اور حوا ماں، ان کو حووتی اور ستروپا بھی کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے دنیا کی آبادی شروع ہوئی۔ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک رب ہے جو سنسار کو بنایا، اور اس رب نے سنسار کو بسانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے 2 ذات کو طے کیا، آدم و حوا کو۔ اس لحاظ سے بھائیوں، ساری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، دھرم، خیالات کچھ بھی ہو، ہمارا آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے، اور ہمارا آپس میں خونی رشتہ ہے، اور ہم ایک ہی خاندان کے فرد ہیں، ایک ہی خاندان کے فرد ہیں۔
चाहे यादव हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, एक ही माँ बाप की औलाद है और एक ही ईश्वर और रब ने सबको पैदा किया है। यही कुरान का पैगाम है, जो खुदा की आखिरी किताब है, जो सारे इंसानों की हिदायत के लिए है। सारे इंसानों की हिदायत की किताब है। अगर लोग उसको ईमान से, धर्म से, सच्चाई से और बिला तंग नजरी से उसको पढ़ें। इसी तरह दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदरसा है। इस जमाने में मदरसे का तारुफ अलग अलग अंदाज पे कराया जाता है। मैं मुख्तसर तौर पर सभी भाइयों से कहता हूं, मदरसा वो इदारा, वो शिक्षा संस्थान है और होता है दुनिया में जहां कहीं भी है, उसका रिश्ता रब से होता है और रब के बंदों से होता है। रब की परस्तिश और पूजा करने को बताता है और सारे इंसानों की भलाई का पैगाम देता है और उसका सबक देता है। इसलिए दुनिया में कहीं भी मदरसे के पढ़ने वालों को आप देखेंगे कि कभी मानव जाति को उससे सदमा नहीं पहुंचा, कोई तकलीफ नहीं पहुंची। कोऑपरेटिव बाजार है हमारा, कभी दुकानदार से पूछिए, यहां इतनी बड़ी आबादी है, कभी मदरसे की तरफ से कोई आवाज उठी हो, मदरसे के पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों से कोई फिरका परस्ती की आवाज सुनी हो, कोई नफरत की बात सुनी हो, न समाज के लिए, न मुल्क और उसके कानून के लिए। भाइयों, मदरसों में इल्म सिखलाया जाता है। सबसे पहले मदरसों में ज्ञान सिखलाया जाता है, वो ज्ञान जिससे आदमी जीवन का उद्देश्य जाने, जिंदगी का मकसद क्या है, रब ने इस शक्ल में इंसान को क्यों पैदा किया है और पैदा करने का मकसद क्या है। भाइयों, इल्म सालेह मुआशरा, बेहतर समाज, इल्म बाशऊर आदमी, समझदार आदमी बनाता है। अगर हमारे इलाके के लोग इल्म से वाबिस्ता होते, हिंदू मुस्लिम हमारे मुकम्मल पढ़े लिखे होते, तो मैं थोड़ा सा इशारा करता हूं कि हमारे साथ बेईमानी नहीं होती, हमारे इलाके की सड़कें बेहतरीन होती, हमारे इलाके में बेहतरीन कॉलेज होते, हमारे इलाके में बेहतरीन मेडिकल कॉलेज होते, हॉस्पिटल होते। इल्म न रहने की वजह से भाइयों, आपके और हमारे हुकूक इन नेताओं ने जाय किया, बर्बाद किया, छीन लिया। ये छीना क्यों? हमारी गलती की वजह से। भाइयों, अगर इल्म होता, हमारे यहां इल्म की रोशनी में लोग जीते, तो हमारे इलाके में शराबी नहीं होता, जुआरी नहीं होता, कबाबी नहीं होता, डकैत नहीं होता, बदमाश नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं। इल्म की, कुरान की बात तो हमारे मेहमान हजरात बताएंगे भी और आपकी रूह खुश हो जाएगी। मैं अरब देश में गया, अभी करीब में एक अरब देश के एक बड़े शहर में गया। वहां आजमगढ़ का एक बड़ा ताजिर है जिनका अरब में बड़ा नाम है। मैं उनसे मिलने के लिए गया और वो लेटरिन में गए हुए थे। लेटरिन से जब निकले तो मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, चाय पानी के लिए नहीं पूछा,
کھڑے کھڑے انہوں نے گفتگو شروع کی. سب سے پہلے میں نے ان سے کہا سیٹھ صاحب آپ کے دفتر کا کیا اصول ہے کہ آنے والے کو نہ بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے, نہ پانی پینے کو پوچھا جاتا ہے, نہ چائے کی کوئی بات ہوتی ہے. انہوں نے مجھ سے گفتگو کی. وہ گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس کو اور سے سنیں گے تو جلسے سے آپ کچھ لے کر جائیں گے. انہوں نے کہا مولانا جہاں میری اور ہماری غلطی ہے وہاں آپ لوگوں کو بھی کچھ خطائیں ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں واقعے کو. انہوں نے کہا کہ میں عرب کا ایک بڑا تاجر ہوں, کمپنی کا مال بیچتا ہوں, جاپانی چیزوں کا میں ڈیلر بھی ہوں اور تقسیم بھی کرتا ہوں پورے عرب میں. ایک بار میرے پاس دعوت نامہ آیا جاپان سے ایک کمپنی کا. دعوت نامہ جب آیا تو میں جاپان پہنچ گیا. ٹیکسی سے میں اس ہوٹل میں پہنچا جہاں دنیا کے سارے جاپانی کمپنیوں کا اجلاس تھا. میں وہاں گیٹ پر اترا تو میں پاسپورٹ اور تھیلی میں رکھے ہوئے کرنسی یعنی جاپانی کرنسی اور نوٹ میں بھول گیا ٹیکسی پر. اور اجلاس میں جب گیا, جب میں وہاں اجلاس کے دفتر میں پہنچا تو وہاں ایک مجھے اپنا پروف دینا تھا کہ میں فلاں تاجر ہوں اور آپ نے مجھے دعوت دی ہے اس لیے مجھے انٹری دی جائے. یہ مجھے اپنا آئیڈینٹی کارڈ دینا تھا. جب میں ادھر ادھر دیکھا تو میرا پرس نہیں تھا, کوئی کاغذات نہیں تھے. میں بہت پریشان ہو گیا. جب پریشان ہو گیا تو آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگا اپنے لوگوں سے کہ میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا کہ میں اپنا پاسپورٹ جو سب دوسرے ودیش جانے کے لیے سب سے پہلا کام ہوتا ہے پاسپورٹ کا ہونا, پاسپورٹ بھول گیا. دور سے ایک جاپانی میری پریشانی کو تاک رہا تھا, محسوس کر رہا تھا کہ یہ انڈین کسی معاملے میں پریشان ہے. اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ پیدا کیجیے گا. تو وہ جاپانی نے ہمارے لوگوں سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, یہ تو بہت مہمان پریشان ہیں. اس نے کہا معاملہ یہ ہوا کہ ان کی کرنسی بھی گم, اس کا پاسپورٹ بھی کھویا گیا ٹیکسی پر. اب یہ اس دیش میں تو مجرم قرار دیا جائے گا اگر پاسپورٹ نہیں ہوگا. اس جاپانی نے کہا یہ جاپان ہے. کیا کہا, بولیے زور سے, یہ جاپان ہے. فخر سے کہا یہ جاپان ہے. آپ بھی کہیے ارے لوگوں, اگر مدرسے کی تعلیم آپ حاصل کیے ہوتے آپ کا علاقہ تو یہاں رات کے اندھیرے میں چلنے میں مرد کو عورت کو دولت مند کو دولت بھی سڑک پر رکھنے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اطمینان سے ان کو نیند آتی. میں اس موقع پر میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, ہرگز نہیں ہوں. اس موقع پر میں نتیش جی کی تعریف کرتا ہوں ہمیشہ. جب سے بہار کا باغ ڈور انہوں نے تھاما, چوری ڈکیتی کم ہو گئی, رات کا چلنا شروع ہو گیا, اسکول بن گئے, ہاسپٹل بن گئے, بجلی آ گئی, سڑک بن گئی. اگر کچھ کمی ہے تو یہ ہمارے ان پڑھتا کی وجہ سے ہے کہ راجنیتک لوگ ہمارے سڑکوں کے نام پر کاغذوں پر بل بناتا ہے اور کھا لیتا ہے, لوٹ لیتا ہے. آفیسر لوگ, میں کھلے عام بولتا ہوں اور اخباروں میں لکھتا بھی ہوں بارہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاپان ہے. تو مہمان نے کہا جاپان کا کیا مطلب ہوتا ہے, جاپان تو کنٹری ہے جیسے انڈیا ایک کنٹری ہے. انہوں نے کہا 1 گھنٹے کے اندر پاسپورٹ کرنسی ہوٹل میں پہنچ جائے. کیا دعویٰ کیا کہ ہو بہو 1 روپے کا فرق نہیں لگے گا,
سارے پیسے اور پاسپورٹ اس ٹیکسی والا وہاں پہنچائے گا جہاں ان کو اتارا تھا۔ چنانچہ جب یہ سیٹھ صاحب ہوٹل پہنچے تو ریسپشن پر مینیجر نے کہا، سر یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، اور اس میں جتنی بھی کرنسی ہے وہ آپ گن لیں، اس میں 1 روپے کا فرق لگا ہے یا نہیں لگا۔ یہ تاجر صاحب بہت خوش ہوئے، ساری چیزیں مل گئیں۔ اب ان کو ایک خیال آیا، ارے اس شخص سے مجھے ملنا ہے جس نے اپنے ملک کے بارے میں یہ دعویٰ کیا، ملک کے بارے میں دعویٰ کیا یہ جاپان ہے، یہاں کسی کے سامان پر بری نظر نہیں ڈالی جاتی، یہ جاپان ہے، یہاں چور نہیں رہتا، کوئی چور نہیں جاپان میں۔ حالانکہ وہاں مدرسہ نہیں، وہاں پہلے مندر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مولانا پنڈت نہیں تھے جو اپدیش دیتے سچائی کا۔ تو وہ تاجر صاحب نے کہا، مجھے اس شخص سے ملائیے جس نے یہ کہا تھا کہ یہ جاپان ہے، جاپان ہے، جاپان ہے۔ چنانچہ ٹیکسی لے کر مینیجر نے کسی ملازم کو بھیجا اور اس شخص سے ملاقات کرائی۔ تاجر نے پوچھا کہ میں اس لیے آیا ہوں، آپ نے وشواس سے، پراؤڈ سے، نہایت بلند آواز سے کہا یہ جاپان ہے، یہاں چور نہیں بستا، بے ایمان نہیں بستا، ایسا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا، وہ آپ کو سناتا ہوں، یہاں مولانا لوگ بھی بیٹھے ہیں، مدرسے والے بھی بیٹھے ہیں، مسجد مندر والے بھی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہے، پڑھائی سے پہلے ہمارے یہاں اسکول میں 3 باتیں سکھلائی جاتی ہیں، بڑوں کا ادب کرنا۔ دیکھیے جلسے کا ادب یہ ہے، ادھر سے شور کی آواز آ رہی، ہم بات کر رہے ہیں، ادھر شور کی آواز آ رہی، یہ آپ کا سماج ہے، یہ آپ کا سماج ہے۔ انہوں نے کہا بچے کو ادب سکھلایا جاتا ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب کیسا ہونا چاہیے، جھک کر سلام کرتے ہیں، اس طرح جاپانی بچے۔ نمبر 2، سچائی سکھلائی جاتی ہے، ایک بھی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا جاپانی۔ آپ کو حیرت ہوگی، ارے آپ تو میڈین چائنا بھی خریدتے ہیں، یہ نیپال سے، اور ایک میڈین جاپان بھی ہے، سمجھدار آدمی کون سا مال خریدتا ہے؟ بولیے ذرا من میں سے، جس پر مہر ہوتی ہے میڈ ان جاپان۔ آج بھی جاپانی چیز کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سچائی سکھلائی جاتی ہے، سچائی۔ انہوں نے تاجر سے کہا، عرب کے تاجر سے، کہ آپ نے یہاں سے کپڑے خریدے، کبھی کپڑے کی تجارت کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کپڑے کا تاجر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جو بھی تجارت کی، کہ تھان پر اگر یہ لکھا ہو کہ 20 میٹر کا تھان ہے، کتنے میٹر کا؟ 20 میٹر کا تھان ہے، تو جاپانی جب میٹر سے ناپیں گے تو اس میں 21 میٹر کپڑا ملے گا، 21 میٹر۔ آج ہمارے سماج میں دیکھیے ڈنڈ ہی مارتے ہیں، کیوں؟ بے ایمان ہیں، چوری کرتے ہیں، بے ایمان ہیں۔ کسی کو 1 کلو مچھلی لانے کے لیے دے دیجئے، جب آپ کے گھر پہنچائے گا 2-3 پیس اس سے نکال لے گا۔ سماج کی اصلاح نہیں ہوئی، سماج کو درست نہیں کرایا گیا، یہ سماج کو درست نہیں کیا علم والوں نے، اسکول نے، مدرسوں نے، ماں باپ نے سچا نہیں بتایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہ ایک واقعہ ہے، یہاں ماں بہنیں بہت بیٹھی ہیں، شیخ عبد القادر پیران پیر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب ان کی ماں نے پڑھنے کے لیے بھیجا تو دامن میں اشرفیاں سل دی، دامن میں چوری ڈکیتی ہوتی تھی اس زمانے میں، چلتے وقت ایک نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو،
بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا، سچ بولنا۔ آج تو بھینس کا دودھ خریدیے، اس میں پانی، اس میں پانی، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں گندگی، ہر چیز میں غلطی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جب ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا تو پوچھا، صاحبزادے کہاں جا رہا ہے؟ پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے تیرے پاس؟ کہ 9 اشرفیاں میری ماں نے سل دی ہیں بغل میں۔ تو انہوں نے کہا، آج تک ادھر سے جو گزرتا ہے، ہم لوگ ڈاکو لوگ پکڑتے ہیں، کوئی سچ نہیں بولتا، آخر تو کیوں بتاتا ہے تیرے پاس اشرفی ہے؟ اس نے کہا، میری ماں بڑی نیک ہے، میری ماں نے ٹریننگ دی، تربیت دی، ہم کو سمجھایا بجھایا بچپن سے کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ اور دھرم اسلام خاص طور پر سچ کا حکم دیتا ہے، اور قرآن کہتا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تو کہتے ہیں ڈاکوں کی پوری گروہ قرآن پر ایمان لے آئی اور کہا، کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ، جس دھرم نے تم کو سچ بولنا سکھلایا۔ تو بہرحال تو تاجر کو کہا کہ آپ کپڑا خرید کر دیکھیے، کوئی سامان دیکھیے، کیا آپ کو کبھی شکایت رہی جس پر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو؟ کہ نہیں ہوئی شکایت۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جاپانی سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں، جھوٹ اگر سماج سے ختم ہو جائے، کئی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کئی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج جو ملک میں گڑبڑیاں چل رہی ہیں، یہ کوئی پنڈت جی کرا رہا ہے، مولانا کرا رہا ہے، یہ جھوٹے نہیں نام کرا رہے ہیں۔ یہ مندر کے نام پر، یہ مسجد کے نام پر کون کرا رہا ہے؟ یہ جھوٹے نہیں ایمان ہے، کبھی مندر میں نہیں جاتا یہ لوگ، یہ نہیں جانتا پوجا کرنا، یہ تو ویسے ہی لیٹ ڈال جاتے ہیں۔ یہ نیتا لوگ کبھی مسجد میں نہیں جاتے اکثر، یہ تو بے ایمانی کا سبق پڑھاتے ہیں، بے ایمان لوگ۔ بہرحال بھائیوں، یہ مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ اسی نیم اور اصول کی تعلیم ہوتی ہے کہ یہاں کا بچہ جھوٹ نہ بولے، یہاں کا بچہ کسی کو اذیت تکلیف نہ پہنچائے۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی نسبت پر آپ کو دعوت دی گئی ہے، دستار بندی، پگڑی باندھی جائے گی، قرآن کریم تحفہ میں دیا جائے گا، سبھی بچوں کو صدری دی جائے گی، بہترین عمدہ کپڑے دیے جائیں گے، سند فریم شدہ دیا جائے گا، سارے تقریباً بڑی لاکھوں روپے کے انعام ہم بانٹیں گے۔ ابھی یہ کس نسبت پر؟ یہ قرآن کی نسبت پر۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں چھوٹا سا، صدر صاحب بھی تھکے ہوئے ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ پنڈت نول کشور تھے ایک شخص، ذرا کھسک پسک نہ کیجیے گا۔ پنڈت نول کشور ایک بہت بڑے بک سیلر تھے جو قرآن کریم کی چھپائی کرتے تھے۔ یہ رہتے تھے لاہور میں، اور لاہور میں ان کا جو کتب خانہ تھا قرآن چھاپنے کا، انہوں نے پنجاب، ایک صوبہ ہے وہاں کا پنجاب، لاہور بھی پنجاب کی راجدھانی ہے، انہوں نے پریس کے لیے جو پاکستان کا عمدہ حافظ تھا انہوں نے طے کیا تھا، جہاں کتابت ہوتی تھی پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اور پلیٹ کی جو صفائی ہوتی تھی ان کے لیے ایک گڈھا رکھا تھا تاکہ قرآن کا لکھا ہوا ادھر ادھر نہ جائے، اور بڑی عمدہ تنخواہ دے کر انہوں نے کاتب کو رکھا تھا، اور کچھ نوکر ایسا رکھا تھا کہ جہاں کتاب چھپ کر جس کمرے میں رکھا جاتا ہے وہاں کوئی بیڑی سگریٹ والا نہ جائے، کوئی جوتا چپل والا نہ جائے، اس قدر وہ احترام کرتے تھے۔ پاکستان ہندوستان کا بٹوارا ہوا، وہ دہلی آ گئے، دہلی آ کر بھی انہوں نے یہی کام کیا، قرآن کی چھپائی کا کام کیا، پنڈت ہو کر۔ آج بھی
ادارہ اسلامیات یا اسلامی نام کا دلی میں ہے، وہ ہندو ہیں جو صرف قرآن کریم کو چھاپتے ہیں۔ بہرحال دلی آ گئے، دلی میں بھی ان کا یہی کام تھا، پنڈت نول کشور کا، اور ان کی موت ہو گئی۔ موت تو سب کی ہونی ہے، بڑے رئیس تھے، انہوں نے کئی نایاب کتابیں چھاپی ہیں جس میں قرآن کریم اہم ہے۔ جب ان کی موت ہو گئی، شمشان گھاٹ لے جایا گیا، بڑے بڑے پنڈت لوگ آئے، اصلی گھی چندن کی لکڑیاں اکٹھے کی گئی اور اس میں ان کی باڈی رکھی گئی۔ باڈی رکھ کر جو ان کا دھرم کرم کریا ہے اس انداز پر ان کی باڈی رکھی گئی اور چتا میں آگ لگانے کی شروعات کی ان کے بیٹے نے۔ آپ غور سے سنیے گا، جب چتا میں آگ لگانے کی کوشش کی گئی تو آگ سلگ نہیں رہی تھی۔ آپ نیٹ پر دیکھیے، پنڈت نول کشور ڈالیے، گوگل میں ڈالیے، یہ واقعہ سامنے آ جائے گا۔ آگ نہیں لگ رہی تھی، بہت دیر تک کوشش کی گئی، بڑے منتر پڑھے گئے، لیکن آگ نہیں لگی چیتا پہ۔ کوہرام مچ گیا۔ بڑے آدمی دلی کے امام جامع مسجد سید عبداللہ بخاری اس وقت باحیات تھے، ان کی دوستی تھی پنڈت جی سے، مولانا کی دوستی پنڈت جی سے تھی۔ آج وقت ہے کہ پنڈت جی کا مولانا جی کا رشتہ مضبوط ہو۔ انہی دونوں سے گڑبڑیاں چلتی ہیں، یہ بھی دونوں گڑبڑیاں کرتے ہیں۔ کہیں جو ان پڑھ ملا ہوتے ہیں، ان پڑھ پنڈت ہوتے ہیں، یہ بھی سماج میں گڑبڑیاں پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ ایک بڑے پنڈت جی کو میں نے دعوت دی ہے، کالی مندر ارریا کے پنڈت جی کو، سوامی جی کو، وہ بھی آئیں گے، میں نے دعوت دی ہے، میں خود گیا تھا۔ بہرحال جب کوہرام مچ گیا تو عبداللہ بخاری گئے شمشان گھاٹ اور انہوں نے بھی اپنے آنکھ سے یہ ماجرا دیکھا۔ ماجرا دیکھنے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور کہا، لوگوں بھائیوں ایک بات سن لو، پورے ہندوستان کے گھی چندن کی لکڑیاں آسام کی لا کر لگا دو، اس شخص کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس شخص کو، ارے سبحان اللہ تو کہہ دو، سبحان اللہ، اس شخص کو آگ نہیں جلائے گی۔ لوگوں نے پوچھا، جس طرح وہ جاپانی نے کہا تھا کہ جاپان میں چوری نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں بولا جاتا، اسی طرح سید عبداللہ بخاری نے کہا کہ آگ نہیں لگے گی ان کے جسم کو۔ تو لوگوں نے پوچھا، کیوں بھائی بتائیے وجہ امام صاحب۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ خدا کا ایسا تھا جس نے ہندو ہو کر بھی قرآن کا دل سے احترام کیا، دل سے احترام کیا، ہر لحاظ سے احترام کیا۔ جو شخص قرآن خدا کی کتاب ہے، کسی بندے کی کتاب نہیں ہے، یہ آکاش وانی ہے، جو کال کی اوتار پر نازل ہوئی یہ کتاب، انتم اپدیشک پر نازل ہوئی۔ حضرت محمد مسلمان کے صرف نبی نہیں ہے، قرآن مسلمان کی صرف کتاب نہیں ہے، یہ خدا کی کتاب ہے۔ خدا کی کتاب، خدا سب کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آگ نہیں لگائی جائے گی۔ چنانچہ ہندوستان کے ان شخصیات میں جن کو دفن کیا گیا دلی میں، ان میں پنڈت نول کشور بھی تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، ظاہری ادب کرنے والوں کے ساتھ جب خدا کا یہ معاملہ ہوگا کہ دنیا میں ان کو نہیں جلائے گا، تو جن کے سینے میں 30 قرآن کریم ہوں گے، پارے ہوں گے، خدا اس کو کبھی بھی نہیں جلائے گا۔ اس لیے حافظ قرآن چاہے کوئی بھی ہو، ذرا ان کے کبھی ہمت ہو تو ذرا قبر کھود کر دیکھنا کہ ان کے ساتھ خدا کا کیا معاملہ ہے۔ اس لیے مبارک ہیں وہ بچے جنہوں نے حفظ کلام اللہ کیا ہے، مبارک ہیں ان کے ماں باپ جن کی اولاد حافظ ہے۔ اسی کے ساتھ میں ان حفاظ سے کہتا ہوں، قرآن کے ساتھ دکانداری نہ کرنا، خدا کے کلام کے ساتھ
بزنس نہ کرنا، خدا کے کلام پڑھنے کے بعد ایک بازاری شخص بن کر زندگی نہ گزارنا، اپنے خدا کے ساتھ وفادار، خدا کے نبی کے ساتھ وفادار، اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار، اپنے استادوں کے ساتھ وفادار، اپنے مدرسوں کے ساتھ وفادار بن کر رہنا، اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار بن کے رہنا، ملک کے سارے سماجوں کے ساتھ اپنی محبت کا پرچار کرنا، ہر ایک کو محبت کی نظر سے دیکھنا۔ بہرحال آپ نے میری بات سنی، میں شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ مہمانوں کا میں تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے ایک ادنا شخص کی دعوت پر، اور آپ حضرات اطمینان سکون سے سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہمارے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محمد کی راہوں پہ چلتی جو دنیا، محمد کی راہوں پہ چلتی جو دنیا، تو دنیا میں اتنی خرابی نہ ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔